اور میں اس کا بہت ہی دکھ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جی محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ جاری رکھیں۔ جی شکریہ اسپیکر صاحب۔ ترکی میں بہت ہی قابل افسوس واقعہ ہوا ہے، بہت دکھ ہوا کہ ہمارے جوان پولیس کے اہلکاران، جن میں ایک ڈی ایس پی شامل ہیں عبد المالک بھٹو، اور 2 ایس ایچ اوز ہیں اور ایک سپاہی، 5 اہلکاران اس میں شہید ہوئے ہیں۔ بہت ہی افسوس ہوا، یہ سندھ پنجاب بارڈر پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس موقع پر میں سلام پیش کرتی ہوں جن اہلکاران نے اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں، اور میں مطالبہ کروں گی کہ ان شہداء کو ایکنالج بھی کیا جائے ریاستی لیول پر، اور ان کے بچوں کا بھی خیال رکھا جائے جو کہ رولز میں بھی درج ہے۔ اس کے بعد جناب اسپیکر، جو دوست مزاری کے ساتھ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کی بھی میں مذمت کروں گی، اور یہ اس سے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت جو جماعت پارلیمان میں نہیں ہے، اسٹریٹ پر ہے، اور وہ اپنی ایک وکٹم امیج پورٹرے کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ وہی جماعت پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اور ابھی تک لگتا ہے ماضی سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، اور ایک وکٹمائزیشن کیمپین ابھی بھی وہاں پر وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ قابل مذمت ہے۔ میں بھی پارلیمان میں یہ بحث ہوا جب خان صاحب کے لانگ مارچ، جو ایک سیاسی اجتماع ہے، اس کے اوپر جب حملہ ہوا، سب نے مذمت کی، میں بھی اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں۔ یقیناً ایک بحیثیت ایک سیاسی کارکن ایک سیاسی اجتماع کے اوپر اگر حملہ ہے تو وہ سیاست کے اوپر حملہ ہے، جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جناب اسپیکر، یقیناً اس کی تحقیق ہونی چاہیے، تحقیقات اس کی ہونی چاہیے، اور ہم دعاگو ہیں کہ اس میں جو بھی متاثر ہوئے ہیں، جو انجریز ہوئی ہیں، جو انجرڈ ہوئے ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا، اور خان صاحب کی اپنی صحت یابی کے لیے بھی دعا۔
जनाब स्पीकर, लॉन्ग मार्च खान साहब का हक है. हमने भी बहैसियत सियासी जमात माजी में कई लॉन्ग मार्चेस की, और जैसे मेरे कॉलीग ने उस दिन बात की कि जब हमने लॉन्ग मार्च किया तो एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से अपना मैसेज भी दिया, आवाम को भी मोबिलाइज़ किया और एक जदोजहद भी की, एक सियासी प्रोटेस्ट भी हुई. लेकिन उसमें कोई महाज़ाराई नहीं हुई, कोई नफ़रत आमेज़ टकराव वाली सियासत नहीं हुई, और हमारा मकसद भी पूरा हुआ. और हमने उस हुकूमत हमने उनको चैलेंज किया, पार्लियामान में अंदर चैलेंज किया, उनको पार्लियामान में अंदर शिकस्त दी, और एक पीसफुल तरीके से एक ट्रांजिशन हुई. जनाब स्पीकर, तो लॉन्ग मार्च तो हक है उनका, लेकिन जहां हुकूक की बात आती है तो वहां जिम्मेदारियों की भी बात होती है. और मुझे बहुत इसलिए ख़ुद भी बहुत इसलिए बहैसियत सियासी वर्कर दुख होता है कि जहां उनका हक है जदोजहद करना, सियासी प्रोटेस्ट करना, लेकिन माहौल की संजीदगी को भी उनको देखना चाहिए, और जहां हुकूक की बात होती है सियासत में, वहां जिम्मेदारी की भी बात होती है. जनाब स्पीकर, मैं आपको उस टाइम पर लेके चलूंगी जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान की कुर्बानी दी. उस वक्त मुल्क में एक आग लगी हुई थी और ख़तरा था कि पता नहीं ये मुल्क कल उसका क्या होगा. उस वक्त इश्तियाल अंगेज़ी हो सकती थी. उस वक्त हम लॉन्ग मार्च का कॉल दे सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उस वक्त हमारी क़यादत आसिफ अली जरदारी साहब ने इस मुल्क में अमन का पैगाम दिया, और जहां नौजवान सड़कों पर रियासत के हर इमारत को आग लग रही थी, उस वक्त उन्होंने एक नारा बुलंद किया, पाकिस्तान खपे, और उस वक्त एक फ़िज़ा, एक ठंडी फ़िज़ा कायम हुई, और उन्होंने हमारी जदोजहद, हमारी जमहूरियत के लिए कुर्बानी वो रायगा नहीं गई, लेकिन इस मुल्क की सालमियत के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया, और वो आज तक हमारे लिए एक ये मिसाल है. उसके बरक्स खान साहब, बिल्कुल एक ज़्यादती हुई है, इसके ऊपर बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होना चाहिए, लेकिन उसके बरक्स उन्होंने एक और कॉल दे दी है लॉन्ग मार्च की. जनाब स्पीकर, जो उनका हक है वो बेशक दें, लेकिन मैं इस फ्लोर पर ये सवाल करती हूँ, जो पाकिस्तान के अवाम भी सुनेंगे आपके तवस्सुत से, और हाउस के लिए भी ये बड़ा क्वेश्चन है, जितने भी सियासी फोर्सेस हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है, और पीटीआई के कारकुनों के लिए, उनके लीडर्स के लिए भी ये क्वेश्चन है कि ये लॉन्ग मार्च के मुतालबात क्या हैं, कौन से मुतालबात हैं लॉन्ग मार्च के जिसके लिए ये जदोजहद की जा रही है. जनाब स्पीकर, जो मुझे समझ आ रही है, दो मुतालबात हैं. एक मुतालबा ये है कि इलेक्शन की जाए, दूसरा मुतालबा जो बहुत ही वेग है और बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है, वो गालिबन किसी की एक्सटेंशन और किसी की अपॉइंटमेंट के सिलसिले. जनाब स्पीकर, दोनों मुतालबात मेरे नज़दीक उनका जवाब है. हमें और आपको बेशक अगर डायलॉग टेबल कोई सचता है तो उस पर भी हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त दोनों मुतालबात के जवाब पाकिस्तान के आईन में लिखे गए हैं. वो चाहते हैं कि डेट की अनाउंसमेंट हो. डेट की अनाउंसमेंट तो इज अ फॉरगॉन कंक्लूजन. डेट की अनाउंसमेंट आपकी, मुझे, हर सियासी तालिब इल्म को पता है कि इस मुल्क में इस हुकूमत का टेन्योर कब ख़त्म हो रहा है, दूसरी का कब शुरू होगा, इलेक्शन कब आएगा. तो मुझे हैरत है कि वो मुतालबा इस वक्त कर रहे हैं, और इससे अगले अगस्त में आपकी शायद केयर टेकर होगी, नवंबर दिसंबर में इलेक्शंस होंगे, इससे पहले इलेक्शन क्या होगी. और इस वक्त तो ये इलेक्शन मोड है. मैंने तो कभी नहीं खान साहब से और उनकी जमात से, जो 2-2 घंटे की तकारीर होती हैं, माँ सिवा चोर और डाकू और चोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैंने एक दफ़ा भी कोई पॉलिसी बयान जो है वो नहीं देखा. और जहाँ तक दूसरे मुतालबे की बात है, एक्सटेंशन या अपॉइंटमेंट, वो
بھی آئین میں درج ہے. تو آئی تھنک کہ یہ دونوں مطالبے انٹینیبل ہیں, اور اگر ان کو ٹینیبل کرنا بھی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے جو ہمارے سیاسی قاعدے, ضوابط, روایات ہیں, اس کے تحت آپ کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر, جو دوسرا ایشو ہے جس کو میں ریز کروں گی وہ ہم سب کے لیے قابل تشویش ہے. وہ یہی ہے کہ اعظم سواتی صاحب کی ہم سب نے ایک بہت ہی شاکنگ ان کی پریس کانفرنس تھی, اور ہم سب کو ذاتی لیول پر دکھ ہوا ہے. جناب اسپیکر, پریویسی جو ہے پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 14 which is probably the strongest clause in our fundamental rights, کہ dignity of man, inviolability of dignity of man and privacy جو ہے ہماری, یہ آئین میں پروٹیکٹڈ ہے. اور اگر ان کی privacy of home وائولیٹ ہوا ہے, جس نے بھی وائولیٹ کیا ہے, جہاں سے بھی یہ ہوا ہے, آفیشیل ہوا ہے, ان آفیشیل ہوا ہے, روگ ایلیمنٹس میں ہوا ہے, یہ قابل مذمت ہے. لیکن میں اس وقت یہ بھی ضرور کہوں گی کہ وہ ہمارے بچپن میں ہم نے کافی اردو محاورے سیکھے تھے کہ اگر آپ دوسرے کے لیے کوئی جال بچھائیں گے تو آپ اس میں بھی پھنسیں گے. یہ روایت بہت بری ہے, لیکن ماضی میں جو پی ٹی آئی کی ہائیبرڈ حکمرانی تھی اس میں پہلے بھی اس قسم کے فحش طریقہ کار گورنمنٹ مختلف پارٹیز نے استعمال کیے ہیں جو پہلے بھی قابل مذمت تھے, لیکن پچھلے دور حکومت میں ان کو نئے لیول پر لے کے گیا, اور کئی سارے ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں جن کی عجیب و غریب ویڈیو ٹیپنگ, ڈیپ فیک ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر رکھی گئیں, وہ بھی قابل مذمت تھیں, یہ بھی قابل مذمت ہے. میں یہ چاہوں گی کہ ہماری پارلیمان اس کا نوٹس لے. مجھے پتا ہے کہ سینٹ نے آلریڈی اس کا نوٹس لیا ہے, لیکن آپ بھی اس کا نوٹس لے کے اور ایک پارلیمنٹری کمیٹی ضرور بنائیں کہ آگے اس چیز کا رستہ جو ہے وہ رکے. یہ ہم سب کے لیے پروٹیکشن ہے, خاص کر کے جو پبلک فگر ہے, جو پولیٹیشین ہے, وہ بہت ہی ولنریبل ہے جناب اسپیکر, اور اس پر ہمیں ایک سٹینڈ لینا ہوگا, مل بیٹھ کر ایک پالیسی اس کے اوپر دینی ہوگی, یا قانون سازی کرنی ہوگی, یا ایگزسٹنگ قانون پر عمل درآمد کرنی ہوگی. آخر میں جناب اسپیکر میں فلڈز پر بات کروں گی. میں اپنے ضلع کی بات کروں گی کیونکہ میں کافی عرصے یہاں غیر حاضر رہی, اور اس کا جینیون ریزن یہ تھا کہ پچھلے 3-4 ماہ سے سندھ, بلوچستان, پورا ساؤتھ پنجاب سیلاب کی زد میں ہے. یہاں پر بحث ہوئی ہوگی, ہر کسی نے اپنے علاقے کی بات کی ہوگی, میں اپنے ضلع کی بات کروں گی جناب اسپیکر. ہمارا خیرپور ضلع سندھ کا زرخیز ترین ضلع مانا جاتا ہے, خوبصورت ترین, زرخیز ترین. اس میں میوے ہیں, اس میں اس قسم کے میوے ہیں جو پاکستان کو ایکسپورٹ کی ڈیپتھ دیتے ہیں. جناب اسپیکر, ہمارا ملک میں سب سے زیادہ جو کھجور کی پیداوار ہے وہ خیرپور ضلع میں ہے. آج خیرپور کے 8 تحصیلیں, 8 تحصیلوں پر مشتمل ہے یہ ضلع. سندھ کا سب سے بڑا, تقریباً سب سے سیکنڈ لارجسٹ ڈسٹرکٹ ہے. اراضی میں ون آف دا بگیسٹ ڈسٹرکٹس ہے. آج 8 تحصیلیں جناب اسپیکر سیلاب کی زد میں ہیں. جولائی میں ہمارے ہاں جب بارشیں پہلا فیز شروع ہوا تو اس وقت ہماری کھجوروں کے فصل جو ہیں وہ پوری ہارویسٹ تھی, گولڈن فروٹ تھا. اگر وہ فروٹ ہارویسٹ ہوتا تو شاید تاریخی ہوتا. پورا کا پورا فروٹ ہمارا تباہ ہو گیا. پہلی جو فصل تھی اس میں پہلے رینز جو آئے. سیکنڈ جو فیز آیا رینز میں, ہمارا اگین بہت اچھی کاٹن خیرپور میں ہوتی ہے, تحصیل ٹھری میروا میں, تحصیل کوڈی جی میں. سیکنڈ بارشوں کا فیز آیا, ہماری کاٹن کراپ جو ہے وہ تباہ ہوئی. تھرڈ سپیل جو آیا جناب اسپیکر, اس میں ہمارے جو ہزاروں گھر تھے وہ اتنا برا فیز تھا. میرے خیال سے بٹوین اگست 19 to 23 ایسی بارشیں آئیں کہ قیامت کا منظر تھا. اس میں جو بچے کچے فصل تھے وہ بھی تباہ ہوئے, اور اس میں جو گھر تھے, میں سمجھتی ہوں کچے گھر جو ہے
100% ختم ہو گئے, کچے پکے گھر 90% ختم ہو گئے, پکے گھر بھی تباہ ہو گئے جناب اسپیکر. اور ابھی جو 4th ڈیزاسٹر ہے جو اب تک چل رہا ہے, اور میں اس کی بار بار اس کو اوور ایمفسائز نہیں کر سکتی, میں پھر سے کہوں گی کہ ابھی اس وقت جو ڈیزاسٹر ہے ہمارے ضلع میں اور کئی اور ضلعوں میں, وہ یہ ہے کہ پانی ابھی تک جناب اسپیکر ہمارے ضلع میں پانی موجود ہے, پانی نہیں نکلا ہے جناب اسپیکر. پانی جو گریوٹی سے تھوڑا بہت نکلا تھا وہ نکل گیا. اس وقت ہمارے جو اسپیشلی سندھ کا ایشو یہ ہے, خیبر پختونخوا میں سیلاب آتا ہے ودن ڈیز نکل جاتا ہے, لیکن سندھ کا جو سیلاب ہے وہ اس لیے ادھر سٹیگنیٹ کر جاتا ہے کہ ہماری جو زمین ہے وہ کئی علاقوں میں سطح سمندر سے بھی نیچے ہے. تو اس وقت جو لو لائنگ ایریاز ہیں اس میں ابھی تک پانی ہے جناب اسپیکر. اور میں اس بات کی کانٹرڈکشن کروں گی جو میری بہن کر کے گئیں, سندھ گورنمنٹ ہو یا وفاقی حکومت ہو, انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے, ہر وسائل انہوں نے دیے ہیں, اور لوگوں کو راشن ہو, ٹینٹ ہو, جو بھی اس وقت گڈز دے سکتے ہیں وہ لوگوں کو جناب اسپیکر وہ مل رہی ہیں, جو گڈز مل رہے ہیں, خرچ بھی ہو رہا ہے, پہنچ بھی رہا ہے اپنی جگہ. لیکن جناب اسپیکر میں اگین اپنے کنسرنز آپ کے توسط سے پہنچاؤں گی, این ڈی ایم اے ہو, پی ڈی ایم اے ہو, جو بھی کمیٹیز بنی ہیں, کہ خدارا ہم اربوں روپے ٹینٹس پر خرچ کر رہے ہیں, اربوں کروڑوں روپے راشن پر خرچ کر رہے ہیں, وہ بھی ضروری ہے, لیکن وہاں کے عوام, سندھ کے عوام ہو, بلوچستان کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن سندھ میں جہاں پانی اس وقت بھی زیر آب ہے, وہاں لوگوں کی پہلی ڈیمانڈ, دوسری ڈیمانڈ, تیسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پانی نکال دیں, پانی نکلوا دیں. اگر آپ کو کروڑوں روپے خرچ بھی کرنے ہیں آپ خرچ کریں, آپ پانی نکالیں جناب اسپیکر, بیکاز اس وقت اگر پانی ہوگا تو کئی ساری ہماری آنے والی کڑک کی جو فصل ہے وہ نہیں ہوگی. جناب اسپیکر آج مجھے کراچی کا انڈسٹریلسٹ ایک بتا رہا تھا کہ آج ہماری فیکٹریز جو ہیں کاٹن, یہ ٹیکسٹائل فیکٹریز بند ہیں, کاٹن کی فصل 18,000 کچھ تک کی پر من وہ جا رہا ہے, بیکاز دیر از نو کاٹن, کیونکہ آپ کا فصل تباہ ہوا. اگر آنے والے وقت میں فوڈ سیکیورٹی ہم چاہتے ہیں تو لوگوں کی زمین ہمیں خالی کر دیں, اس کے لیے آپ کو کروڑوں روپے بھی خرچ کرنے ہو آج خرچ کریں. وی ڈونٹ وانٹ ٹینٹس کی تلاش, بیچارے ہمارے لوگ ٹینٹس مل رہے ہیں, ہر چیز مل رہی ہے, وی ہیو نو گرج, ہر کچھ ہو رہا ہے, سندھ گورنمنٹ ہو, وفاق ہو, ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے, دیر از نو ایشو, بٹ دا فوکس شوڈ بی آن گیٹنگ دا واٹر آؤٹ. میرے ضلع میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب اسپیکر, کئی علاقے ہیں کہہ رہے ہیں اگر پانی نہیں نکالا 4 سال نہیں نکلے گا, اور اگر وہ پانی نہیں نکلا تو وہ زمین جو ہے وہ زمین فار ایئرس ٹو کم وہ زمین بحال نہیں ہو پائے گی. تو ہم اپنے آپ کا جسٹ ناٹ لکنگ ایٹ دا پکچر, جو ایکچوئل پکچر ہے اس کو ہم فوکس اگر نہ کریں گے, پانی نہیں نکالیں گے تو آپ کی فصل بھی نہیں ہوگی, اور آپ کی جو زمین زیر آب ہے وہ اس کی کوالٹی بھی خراب ہوگی. اس لیے آئی ول اگین ایمفسائز, آپ کہیں کہ اگر ایک علاقے میں 3-3 ہزار ایکڑ پر اگر پانی کھڑا ہوا ہے, آپ پمپنگ کریں, آپ مشینری لے کے آئیں, آپ ایکسکویٹرز کریں, آپ فوج کو انوالو کریں, آپ اپنے انجینئرز کو انوالو کریں, پی ڈی ایم اے, این ڈی ایم اے, ایوری بڈی شوڈ فوکس آن ٹیکنگ دا واٹر آؤٹ. جناب اسپیکر میری اور یہ پہلی تھی سفارش. دوسری سفارش یہ ہے, اگین دس از ایڈریس ٹو دا سندھ گورنمنٹ. یس دیر واز اے لاٹ آف ورک ڈن, بٹ ایک پوائنٹ جو میں کہوں گی کہ ہمارے ضلع میں شاید اتنا پانی نہ کھڑا ہوتا اگر ہمارا ایک 60s میں ایک بہت عمدہ پروجیکٹ تھا جس میں ڈرینیج کا انہوں نے ڈرینیج سسٹم تھا, پورے ضلع کی ڈرینز جو ایکسیس واٹر تھا اس کی ڈرینیج کا پروگرام تھا. اٹس کالڈ وابڈا اسکاپ, یہ شاید نوابشاہ میں بھی یہ پروجیکٹ ہے, کئی اضلاع میں ہے. اس کی اوور دا ایئرز اس پروجیکٹ کو ہم نے ایک سائٹ پر رکھ کر آر فوکس شفٹڈ. وی ہیو ٹو ٹیک آر فوکس بیک ٹو دیٹ پروگرام.
اور اس میں میری تجویز یہ ہوگی کہ اس پروگرام کو لیگل کور دیا جائے. اب یہ پروگرام اس کو بحال کیا جائے. سندھ کی ڈرینیج سسٹم پر نئے سر ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی. سندھ کا ڈرینیج سسٹم اس ملک کی فوڈ سیکیورٹی کا جو ہے وہ ضامن بن سکتا ہے جناب اسپیکر. دیٹ سیکنڈ ریکمنڈیشن. تھرڈ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو علاقے ہمارے زیر آب ہیں وہ اپنا کڑک نہیں اگا سکیں گے, ان کے لیے میری ریکمنڈیشن ہوگی دے شوڈ ڈو اے نیو سروے کہ اس وقت کون سے علاقے زیر آب ہیں. صرف ان یونین کاؤنسلز میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کہا جائے کہ ہر مہینے 25,000 اونلی دوز یو سیز بیکاز دے کی ناٹ گرو دیئر کراپس. اگر آپ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ نقل مکانی کر کے پورے علاقے پورے گاؤں پورے شہر جا کے شہروں میں نہ آباد ہوں, وہ امیگرنٹس نہ بنے, تو وی ول ہیو ٹو گیو دیم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فنڈز. 4 یا 5 ماہ ان یوسیز کو آپ ٹارگٹ کریں اور ان کو وہ فنڈز دیں. اینڈ فائنلی جناب اسپیکر, گھر, میری ایک اور ریکمنڈیشن ہوگی کہ اس وقت جو بھی کمیٹیز اس پہ کام کر رہی ہیں فل فار گھروں کے لیے, کیونکہ پیپل کانٹ اسپینڈ, ٹھنڈ ہے, اب لوگ کھلی چھت میں کتنا انتظار کریں گے. یہ بہت اچھی پالیسی ہے کہ آپ لوگوں کو چھتیں بنا کے دے رہے ہیں, لیکن ٹائم از آف ایسنس. اگر یہ ڈیورنگ ونٹر منتھس آپ لوگوں کو اپنے پیسے ٹرانسفر کر دیں, 3 لاکھ کرنے ہیں آپ 3 لاکھ پورے کے پورے ان کو ٹرانسفر کریں. ڈونٹ ڈو اٹ ان فیزز. پیپل نیڈ منی, یو کانٹ گو رانگ. آپ کی انیکوریسی نہیں ہو سکتی. ہر گھر سندھ میں متاثر ہے, ہر گھر سندھ میں بلوچستان میں متاثر ہے, تو آپ گھروں کے فل فور ان کو ٹرانسفر کریں سو دیٹ پیپل کین اسٹارٹ بلڈنگ دیئر ہومز. تھینک یو. جناب مولانا